औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदाब ज़िंदगी के साथ आपकी मेज़बान निगाह ज़ैदी। तमाम नाज़रीन को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। हमारा एक सिलसिला पिछले चंद हफ़्तों से चल रहा है जिसमें हम आदाब ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुआत पर गुफ्तगू करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी इस्लाह कर सकें, अपनी कम्युनिटी में जो हमारे लोग हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं और हमसे सवालात करती हैं, उनके सवालात का जवाब जो है वो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उन तक दे सकें। पिछले हफ़्ते गुफ्तगू के आदाब थे और आज जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक लेकर आए हैं, रंज व गम के आदाब। गो के जब हम इस हवाले से तज़किरा करते हैं तो आप सोचते होंगे कि इंसान के ऊपर जब गम पड़ता है, कोई रंज होता है, कोई तकलीफ़ होती है, कोई मसाइब या आलाम आते हैं, तो इंसान अपने हवास खो देता है और जब हवास खो देता है तो फिर वो किस तरह का भी बिहेव करे वो उसके अख्तियार में नहीं होता। लेकिन ये बात इसके बरक्स है क्योंकि आइमा मासूम अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है कि हमारी हर कदम पे जो है वो रहनुमाई फरमाई है और जब हम रंजो गम के आदाब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये पता चलेगा कि जब हम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हालात व वाक़ियात को करबला के औक़ात में देखते हैं, जब मार्के करबला वाक़या हुआ और हम देखते हैं कि बीबी ने इतने रंज व गम व आलाम और इतने मसाइब सहने के बावजूद जब बीबी ने से किसी ने पूछा कि आपने करबला में क्या पाया, तो बीबी ने कहा कि मैंने अल्लाह की खूबसूरती के अलावा कुछ भी नहीं पाया। तो आप देखें कि बीबी ने ये अल्फाज जो अदा किए इससे हमें बड़ी ढारस मिलती है, इससे हमें बड़ी तक़वियत मिलती है कि जब रंज हो, कोई गम हो, कोई परेशानी हो तो हमें किस तरह से जो है वो अपनी सोच को जो है वो पॉजिटिव रखना चाहिए और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए और अल्लाह ताला ही जो है तमाम मामलात का संभालने वाला है इंशाल्लाह। तो चलते हैं हम अपनी ख़्वाहर जो हमेशा हमारी रहनुमाई फरमाती हैं इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से, उनको खुशामदीद कहते हैं। तो मैं अपनी काबिल एहतराम ख़्वाहर मोहतरमा सैयदा मूना बुखारी साहिबा को आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत के साथ होंगी। मौला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए और मशकूर व ममनून हूँ अपनी तरफ से, अपने प्लेटफ़ॉर्म हिदायत टीवी की तरफ से कि आप हमें अपना कीमती वक़्त जो है वो नवाज़ती हैं हर हफ़्ते। बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। जी, जैसे मैंने कहा कि हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत लेकर आए और आज का भी मौज़ू जो है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि जब किसी के ऊपर भी मुश्किल, अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे तमाम मोमिन व मोमिनात, मुस्लिम व मुस्लिमात को हर परेशानी, रंजो गम और मसाइब व आलाम से जो है वो महफूज रखे और अल्लाह मियाँ अगर उनका इम्तिहान है तो खैर व आफ़ियत के साथ उस इम्तिहान से वो पास होकर गुज़रें। तो आज का ये टॉपिक है, इस हवाले से सबसे पहले मैं चाहूँगी कि इंट्रोडक्शन हो जाए थोड़ा-सा इस पहलू के हवाले से, इस मौज़ू के हवाले से। तो आप क्या कहना चाहेंगे ख़्वाहर? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। क़ाला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अद-दुनिया दारो मजाज ला दारो क़रार। बेशक। बहुत-बहुत शुक्रिया निगत ज़ैदी साहिबा। आदाब ज़िंदगी के साथ माशाल्लाह बेहतरीन उन्वानात पे आप रोशनी डाल भी रही हैं और मुझ हक़ीर से डलवा भी रही हैं। बहरहाल अल्लाह हम सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे। अगर किसी के भी ज़हन में थोड़ी-सी भी अगर तब्दीली आती है ये बातें सुनकर तो इंशाअल्लाह हमारी आक़िबत बख़ैर है। देखिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का कौल आपके सामने मैंने पेश किया कि दुनिया जो है वो कुछ देर ठहरने की जगह है, यहाँ पे मुस्तक़िल घर बनाने की जगह नहीं है। और ये घर दुनिया ही परेशानियों का, आज़माइशों का, बीमारियों का घर है, मोमिन के लिए क़ैद ख़ाना भी है। तो बहरहाल परेशानियों से, मुसीबतों से और आज़माइशों से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए क्योंकि ये इंसान को पाक करने में भी मदद देती हैं। इसलिए कि बहिश्त में पाक लोग ही जाएँगे, तो पाक होने का मतलब यही है कि हमारे नफ्सों को, हमारी अरवाह को बीमारियों और परेशानियों के ज़रिए से पाक किया जाता है। यहाँ तक भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जब तुम जनाज़ों को देखते हो, मरीज़ों को देखते हो, कब्रिस्तानों को देखते हो, तो तुम उससे क्यों नहीं सबक हासिल करते? यानी अल्लाह एम्फसाइज़ करना चाहता है कि मुस्तकिल इंसान तौबा करता रहे, ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार करता रहे, क्योंकि जब गुनाह बढ़ जाते हैं ना,
تو بعض اوقات اس وجہ سے بھی پریشانیاں آتی ہیں کہ یہ انبیاء کا شیوا ہے کہ وہ مسلسل استغفار، جبکہ وہ تو معصوم ہیں اور اللہ نے عہدے جو ہے وہ کچھ دیکھ کر ہی عطا کیے ہیں، تو معصومین کو ضرورت نہیں ہے استغفار کرنے کی، لیکن ان کی وجہ سے ہماری بھی توبہ قبول ہوتی ہے، اس لیے ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں۔ ورنہ تو یہ ہے کہ بھیڑیا بھی بڑھاپے میں وہ بھی جو ہے وہ مومن بن ہی جاتا ہے، بہرحال کیا کہیں ہم یہاں پہ۔ تو لیکن یہ جوانی کی توبہ پروردگار کو بہت زیادہ پسند ہے کہ انسان جو ہے وہ انتظار نہ کرے کہ بوڑھے ہو جائیں گے تو دیکھی جائے گی، ابھی تو زندگی میں ابھی تو جوانی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، ابھی تو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے، انٹرٹینمنٹ کا ٹائم ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، انسان جو ہے وہ اسی طرح پہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہی الفاظوں کی وجہ سے ہم پہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، ہماری جو زبان ہے چھوٹی سی اور یہ ایسے ایسے کام کر جاتی ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان جو اللہ کا مقرب بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسی کی وجہ سے ہمارے گھروں میں، ہمارے اپنے اجسام پہ، ہمارے نفسوں پہ پریشانیاں بھی لاحق ہوتی ہیں۔ تو کوشش ہے کہ مستقل زبان کو ذکر پروردگار میں مصروف رکھیں، اس کا تذکر ہم ہر پروگرام میں اپنے کرتے ہیں الحمدللہ، کہ جو ہے اپنی زبان کو اگر ہم کنٹرول رکھیں نا تو بہت سے آداب زندگی جو ہے وہ زبان سے ہی بلکہ شروع ہوتے ہیں۔ تو بہت سے کیا ہر زندگی کا ادب جو ہے وہ یعنی عبادت بھی کر سکتی ہے یہ زبان، اور لوگوں کی برائیاں بھی کر سکتی ہے، لوگوں کے دل بھی دکھا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ چھٹے امام صادق علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ کسی کے اوپر اگر مصیبت آئی ہے یا پریشانی یا بیماری آئی ہے تو کیا وہ اس کی آزمائش ہے یا اسے سزا مل رہی ہے؟ مولا نے کہا بہت آسان ہے۔ کہا کہ مولا بتا دیجئے، ہمارے لیے تو آسان نہیں ہے، آپ بتائیے، آپ معصوم ہیں۔ فرمایا اگر تمہاری پریشانی، تمہاری بیماری، تمہاری مصیبت تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دے کہ تم پہلے سے زیادہ صبر کرنے والے بلکہ شکر ادا کرنے والے کہ وہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے، اس کے تم اور قریب ہو جاتے ہو، عبادت کو بڑھا دیتے ہو اور توکل بر خدا رکھتے ہو، تو یہ پھر تمہاری آزمائش ہے۔ اگر تم عبادت سے محروم ہو جاتے ہو کہ بھئی میں پہلے سے اتنی نمازیں پڑھ رہی تھی، اتنی دعائیں کر رہی تھی، میرے ہی گھر میں پریشانی کیوں آئی، اور آپ متنفر اگر معاذ اللہ ہو جائیں اور عبادت سے دور ہو جائیں تو پھر یہ آپ کی سزا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہمیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ تو اس لیے یہ جب ابن آدم مرتا ہے تو قیامت تو اس پہ آ ہی جاتی ہے۔ یہ قیامت، یہ روز قیامت کا انتظار نہیں ہوتا، مرنے والے پہ قیامت آ جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ جو لمحات ہوں گے کہ جس وقت انسان کی روح قبض ہو رہی ہوگی، اور جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ تکلیف سے، اس لیے کہ مومن کے لیے تو مرنے کے بعد کشائش ہے، آرام ہے۔ تو بہرحال بہتر ہے کہ اپنے گناہوں کو پہلے سے ہی صاف کر لے تاکہ یہ پریشانیوں اور مصیبتوں میں نہ گھرے، اور اللہ پہ توکل رکھے کہ جو کچھ بھی اس نے اس پہ بھیجا ہے نا یہ اس کی مصلحت ہے، اور اس میں کوئی کبھی بھی چون چرا نہ کرے، شکوے شکایتیں نہ کرے، اس کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرے۔ جی، بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے ہمیں اپنا سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی آزمائش میں ہمیں ڈالتا ہے اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے خدا بند تعالیٰ کی، اور وہ اس میں آزمائش میں ڈال کے ہمیں جو ہے اس سے ہمیں بلند کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنی پرسنل بے لائف میں شک، بھی اگر کوئی بھی پریشانی انسان کو ہوتی ہے، کوئی مشکل میں ہوتی ہے یا کسی کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزما کر آپ کے مرتبہ جو ہے وہ بلند کرنا چاہتا ہے، آپ کو جو ہے وہ اس سے اچھی بہتر چیز دینا چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے معصومین علیہ السلام ہمیں قدم قدم پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں سب سے بڑا جو بھی ہم مصائب و علام ہے، اگر ہم دیکھیں کربلا والوں کی طرف، اگر ہم دیکھیں معصومین کے گھرانے کی طرف، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم کہ ان کی زندگی میں کتنے مصائب تھے، کتنے علام تھے، قدم قدم پہ جو تھے خدا وند تعالیٰ تو وہ تو گھر تھا کہ اس گھر سے آزمائشیں شروع ہوئی ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ ہیں تو نوری مخلوق، لیکن زمین پر ہم نے ان کو تمہاری وہ سبحان اللہ۔ کے لیے بھیجا ہے تاکہ جب ان پہ پریشانی پڑے تو ہم سب بھی سمجھ جائیں کہ ہم کس اس کے وہ ہے کھیت کی مولی ہیں، جب اتنے ہمارے انبیاء کے اوپر مصائب پڑے۔ تو جب ہم شروع کرتے ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھنے کے لیے، شہزادی کونین تھی، چاہتی تو ان کے تصرف میں ہر چیز تھی، لیکن پھر بھی آزمائش ان کے اوپر آئی، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کو جو ہے وہ مصائب و علام میں ڈالا تاکہ ہم ان سے سیکھ سکیں۔ تو بی بی نے کس طرح ان اوقات میں اور ان مصائب کا جو ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ کیا، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ جی جی ماشاء اللہ، کہ کیا کہنے، آپ بہت بہت شکریہ کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے، کہ جنہوں نے ہر طرح کی آزمائش جو ہے وہ کاٹی ہے، کہ بچپنے میں ہی ماں گزر گئی
اور ان سے گھر چھینا اور ان کو شیب ابی طالب کی سختیاں برداشت کرنی پڑی کہ وہاں پہ پہاڑ جو تھے وہ عرب کی گرمی اور اس کی وجہ سے پہاڑ آگ بن جایا کرتے تھے. اس گرمی میں شہزادی جو ہے وہ 4-5 برس کی بچی ہیں، 3 برس کی تھیں جب شیب ابی طالب میں آئیں. تو بہرحال وہ سختیاں بھی برداشت کر رہی ہیں. پھر اپنی ماں کی جو ہے علالت دیکھی اور پھر بیوی کا دنیا سے رخصت ہونا اور اس کے بعد اپنے بابا پر ہونے والے ظلم دیکھ رہی ہیں کہ ان کا بائیکاٹ کیا تھا عرب مکے کے سرداروں نے. اور اپنے بابا کو بچپنے سے دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح سے اسلام کی خاطر سختیاں برداشت کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ چھوٹی سی عمر میں جب بیاہ کے آئی ہیں جناب امیر علیہ السلام کے گھر میں، تو بہرحال وہاں پہ بھی بیوی کی جو زندگی ہے ہر طرح سے بیوی نے جو ہے ایک بیٹی کے طور پہ، ایک زوجہ، ایک ماں کے ہر طرح سے آزمائشیں دی ہیں. اور پھر بیماری کہ جب بیوی پہ در گرایا گیا اور اس کے بعد بیوی جو ہے بنا روایت 75 دن اور پھر کچھ روایت کے مطابق 95 دن جو ہے وہ زندہ رہیں ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ، اور ہاتھ بھی شکستہ ہے، بازو پہ بھی نشان ہے، اس کے باوجود گھر کے کام بھی کر رہی ہیں بیوی. تو یہ ان ہستیوں نے جو ہمیں بہت ہی پیارا یعنی اس انداز سے دکھایا کہ دیکھو اگر فاقے بھی ہوں، گھر میں پریشانیاں بھی ہوں، دنیا بھی تمہیں چھوڑ دے، اس کے باوجود بھی جسے سارے چھوڑ دیں لیکن اگر پروردگار اس کے ساتھ ہے کہ اگر وہ حق پہ ہے تو کبھی بھی اس کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ باعث شکایت نہیں ہوتی ہیں. اور یہ ہستیاں تو ویسے ہی شکوے شکایتیں نہیں کرتی کہ یہاں تک بھی ہمیں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں کہ جو یہ بیماری ہے یہ دراصل مومن کے لیے ایک تحفے کی طرح ہے کہ کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. کہ جناب سیدہ بھی خندہ پیشانی سے کہ کبھی ہمیں شکوے شکایتیں کرتی نظر نہیں آتی بلکہ کہ عبادت بڑھ جاتی ہے، تسبیحات میں اضافہ ہوتا ہے بیوی کے. کہ جناب امیر بھی کہ سب جب بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں مولا کا بھی کہ کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، اس عالم میں بھی مولا نخلستان میں جا کے عبادت کر رہے ہیں، دوپہر کی گرمی میں رات بھر عبادت میں ہیں. تو مولا کا بھی انداز یعنی کہ انسان پہ پریشانی اور بیماری ہو تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی آزمائش انہی بندوں اور اتنا ہی عطا کرتے ہیں اللہ جتنا کوئی برداشت کر سکے. کسی کی برداشت سے زیادہ اللہ جو ہے کبھی بھی اسے آزمائش نہیں دیتا. اور یہ تو وہ ہستیاں کہ جو بتانا چاہتی تھی کہ بعد میں آنے والے مومنین یہ نہ کہیں کہ کہیں جناب امیر کو، جناب سیدہ کو معاذ اللہ کیا پتا کہ کس طرح ان کے ماننے والے کیسے غربت میں یا پریشانیوں میں زندہ رہتے ہیں. تو انہوں نے خود گزر کے بتایا جبکہ ان کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ مومنین کا دراصل لیکن دوسرا عالم ہے کہ یہ تو ہستیاں اللہ کی آزمائشوں میں رہی ہیں. ہم تو آزمائش کی خود بھی، ہمیں ہمارے بزرگ کہتے ہیں کبھی بھی نہ کہو کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اس لیے کہ ہم اس کی آزمائش کے قابل ہی نہیں ہیں. ہم اس کے مقرب بندے نہیں ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، نہ تو ہم معصوم ہیں نہ انبیاء ہیں. تو یعنی اور نہ ہی اس طرح سے کہ بہت زیادہ بڑے کوئی عبادت گزار ہیں، ہم گنہگار ہیں، عام سے لوگ ہیں. تو لیکن یہ جب پریشانیاں بعض اوقات آتی ہیں کہ یہاں تک کہ چھٹے امام سے منقول ہے کہ ان کا ایک بیٹا تھا، ان کا نام حضرت اسماعیل تھا، جن سے اسماعیلی قبیلہ جو چلتا ہے جو 6 امام تک مانتے ہیں. تو اسماعیل ان کے بیٹے تھے. تو ایک دفعہ مولا گھر آئے ملنے کے لیے تو دیکھا کہ ان کو بہت تیز بخار تھا. تو کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ بابا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ بخار کس لیے چڑھا ہے. کہا کہ سوچو کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو. کہا کہ صبح میں نے کنیز سے کوئی چیز مانگی تھی لیکن وہ تاخیر سے لے کر آئی اور میں غصے سے اس کی جانب بڑھا تو ڈر کے مارے اس سے وہ چیز چھوٹ گئی اور وہ ڈر سے کانپنے لگی، تبھی سے مجھے یہ اتنی تیز بخار چڑھا ہوا. تو ایک مرتبہ یہ چھٹے امام کے منہ سے نکلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کریں کہ وہ دنیا ہی میں اپنے جو بندے ہیں ان کو آزمائش میں یا اس طرح سے گزارتا ہے تاکہ وہ ان کی کیا ہوا جو غلط کام ہے وہ کسی بیماری یا پریشانی کی وجہ سے وہ صحیح ہو جائے، یعنی وہ چیز مٹ جائے ان کی، وہ گناہ نہ رہے. تو یعنی اس طریقے سے دیکھتے، یہ نہیں کہتے کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا، کہ یہ تو امام زادے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا کیوں. یعنی مولا شکر ادا کرتے ہیں کہ پریشانیوں کا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہ اگر آ جائے پریشانی یا مصیبت وہ ہمارے ہی کسی گناہ کا ازالہ ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ وہ صاف ہو جائے، نہ یہ کہ وہ برزخ کی زندگی کے لیے اکٹھا ہوتے رہے اور وہ وہاں پہ ہم عذاب برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. کہ دنیا میں جیسے ہم ہیں جتنا ہم یہاں پہ بھی آگ اور سختی برداشت نہیں کر سکتے تو مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں ایسی ہی رہیں گی. تو بہرحال یہ کہ ائمہ طاہرین کی کیا کہنے کہ انہوں نے سختیوں میں بھی عبادات کو بڑھا دیا. کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں کہ ان کی نماز شب بھی قضا نہیں ہو رہی ہے کہ بیوی کی عبادات بڑھتی جا رہی ہیں، تو کبھی بھی سختیوں میں ان سے زیادہ سختیاں کس کی ہوں گی. تو ہم اگر ان سے سبق نہیں لے سکتے کہ ہم تو جلدی گھبرانے والے سے، جلدی شکایتیں کرنے والوں میں جلدی سے کسی کو ڈھونڈ لو، پیر فقیر کے پاس پہنچ جاؤ کہ بھئی ہمارے گھر میں کیا مسئلے ہو گئے، کوئی جادو کروا دو.
کہ بس یہ آخری جملہ کہوں کہ ایک عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے شوہر پہ جادو کروایا تاکہ وہ زیادہ مجھ سے محبت کرنے لگے، گھر پہ رہے اور زیادہ میرے بچوں پہ توجہ دے، میری زیادہ سنے. تو رسول خدا نے فرمایا دور ہو جا میرے سے. جبکہ وہ اس نے کسی غلط کاز کے لیے جادو نہیں کروایا تھا، یعنی وہ چاہتی تھی کہ بس شوہر اس کا ہو کے رہے، اس کے گھر میں رہے، اس کے بچوں پہ توجہ دے. فرمایا کہ تو نے اپنی دنیا کو بھی برباد کر لیا اور آخرت کو بھی برباد کر لیا. اگر تو تھوڑی دیر کے لیے پریشانی برداشت کر لیتی شوہر کی تو یہ اللہ کی طرف سے تیرے اوپر آزمائش ہوتی اور اس میں تو کامیاب ہوتی صبر کر کے، اللہ کا شکر ادا کر کے، نہ یہ کہ تو نے جادو جیسا شرک کر کے اپنی دنیا کو بھی برباد کیا اور آخرت. تو کبھی انسان جو ہے کسی اور چیز کا ارتکاب نہ کرے، یہ ہماری آزمائش کے لیے ہوتی ہیں اور ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے. آپ نے بڑا اچھا یہ جو ہے پوائنٹ ریز کیا ہے جادو کے حوالے سے. ظاہر بات ہے جادو تو جو ہے وہ ایک شرک ہے، اور جادو کرنے والا اور کرانے والا دونوں جو ہیں وہ دائرۂ اس سے دین سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں بالکل پہ اگر کسی بھی طرح کی تکلیف آپ ڈال رہے ہیں اور کسی طرح سے ان کو ایذا اور پریشانی میں ڈالنے کی، وہ اپنے مفاد کے لیے اور اپنی فائدے حاصل کرنے کے لیے، تو یہ تو ظاہر بات ہے سران جو ہے انسانیت کے اس کے خلاف ہے. لیکن دعاؤں کے حوالے سے کیا ہے کہ اگر کسی پہ پریشانی پڑتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو دعاؤں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ ہمیں دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ دعا تو کہتے ہیں کہ مومن کا ہتھیار ہے. تو ایسے وقت میں جب پریشانی ہو، غم ہو، کوئی ایسی ریکمینڈ کریں گی آپ دعا یا ایسی کوئی تسبیح آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ جس سے کہ وہ سہارا لے سکے اپنے غموں میں، کسی اللہ تعالیٰ سے جو ہے لو لگا سکے؟ جی جی بالکل. اور ائمہ طاہرین نے تو بہت زیادہ یعنی اس چیز پہ روشنی ڈالی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا سہارا لو. کہ اچانک ذہن میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ آپ کی مجھے بچپنے میں ایک بات بہت اچھی لگتی تھی. کہا پالنے والے کون سی؟ کہا کہ جب بھی آپ کی ماں آپ کو ڈانٹتی تھی نا، واپس ماں ہی کے پاس چلے جائے. کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ ماں ناراض بھی ہے نا تو پھر بھی گلے لگا لیتے ہیں کہ ماں ناراض نہ ہو. یہ بات آپ کی بہت اچھی لگتی تھی. مجھے اپنے بندوں کی بھی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ اگر میں ان پہ پریشانیاں بھیجوں، بلائیں بھیجوں، بیماریاں بھیجوں تو وہ میری ہی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، میرے ہی پاس لوٹ کے آ جاتے ہیں کہ پالنے والے اتنا کچھ جو بھیجا ہے، بتا کون سی ایسی ضروری بات کہنی تھی، لبیک ہم تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں. تو یہ پروردگار کو بہت پسند ہے کہ جب وہ اپنے بندوں پہ آلام بھیجے، پریشانیاں بھیجے، بیماریاں بھیجے، لیکن وہ پھر بھی اسی کی بارگاہ میں آ جائیں. تو ائمہ معصومین نے بہت ہی جن چیزوں پہ سٹریس دیا وہ یہ ہے کہ اپنے والدین سے کثرت سے حسن سلوک کرو. کہ ایک شخص نے چھٹے امام سے کہا مولا اتنا پریشان ہوں اور گھر میں رزق کی بھی کمی ہے اور شادی بھی ہے لیکن اولاد بھی نہیں ہو رہی ہے، بہت ہی پریشانی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا. فرمایا کیا تم نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگنی تو نہیں چھوڑ دی؟ اللہ ہوا کہ بعض اوقات ہم اس طرح بھی آزمائے جا رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنے ماں باپ سے حسن سلوک بند کر دیں کہ چاہے وہ اگر خدا نہ کرے دنیا سے چلے بھی جائیں، ہم ان کے لیے اگر دعا مانگنی بند کر دیں تب بھی ہم پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں. تو یعنی کس کس طریقے سے اللہ نے اپنی رحمت کے جال بچھائے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ کس طرح یعنی سوشل سسٹم کے اندر رہے ماں باپ. تو وہ یعنی سوشل سسٹم سے بھی بلند تر ہیں بہرحال کہ ان سے حسن سلوک کرنا، ان سے ملتے جلتے رہنا، ان کی خدمت میں رہنا، یہ بھی بہت سی پریشانیوں بیماریوں کا حل ہے. اور صلہ رحم کرنے سے کہ ایک شخص نے دو بھائی ملنے کے لیے آئے مولا کی زیارت کے لیے چھٹے امام سے، تو کہا کہ تجھے دوسری زندگی مبارک ہو، تیرا اس سفر میں انتقال ہونے والا تھا، اللہ نے تیری عمر 5 سال بڑھا دی. تو کہا کہ مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا کہ نہیں ہم جانتے ہیں، بتاؤ تم نے راستے میں کچھ کیا؟ کہا راستے میں ہماری پھوپھی کا گھر تھا تو ہم ایک رات اپنی پھوپھی کے یہاں رکے، ان سے صلہ رحم کیا اور پھر آپ کی بارگاہ میں آئے. فرمایا صرف ایک دن اپنی پھوپھی کے ساتھ صلہ رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیری عمر میں 5 سال بڑھا دیا. یعنی اس کے بھائی نے کہا کہ پھر میں نے اس تاریخ کو نوٹ کیا تو ٹھیک 5 سال بعد اسی دن اس کے بھائی کا انتقال ہوا کہ اللہ نے اس کو زندگی دی. تو یہ چیزیں بہت زیادہ اہم اگر کریں، کثرت سے استغفار کریں کہ جیسے سورہ نصر میں پروردگار عالم میں آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ استغفار کریں. اور بہرحال 8ویں امام امام ہشتم امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیح بتائی ہے کہ اگر بہت زیادہ پریشانیوں میں گھر جاؤ اور کچھ سمجھ نہ آئے کس سے بات کریں، کہاں جائیں، کیا کریں، تو کثرت سے یا رؤوف یا رحیم اس کی تسبیح کریں.
یعنی ضروری نہیں کہ آپ تسبیح لے کے مصلے پہ ہی بیٹھیں گی، یعنی کثرت سے اوپن اس کو پڑھتے جائیے کہ کھانا پکا رہی ہیں، کپڑے استری کر رہی ہیں، گھر کے کاموں میں مصروف ہیں یا کام پر ہیں، ایون ورک پلیس پر ہیں، تو آپ کثرت سے اس کی تسبیح یا رؤوف ہو یا رحیم، یا رؤوف ہو یا رحیم کرتے چلے جائیے، انشاءاللہ تعالی جتنی بھی گرہیں لگی ہیں آپ کی پریشانیوں کی وہ سب کھلتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ اور آٹھویں امام کا بہرحال قول بھی ہے۔ اور استغفار جو ہے وہ بہرحال بیسٹ ہے کہ کثرت سے استغفار، ہر روز ایک تسبیح استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی پڑھ لیں، اگر زیادہ نہیں تو ایک تسبیح ہر روز پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے کہ اللہ سے جب ہم اپنے لیے استغفار مانگتے ہیں نا، پھر وہ عطا کرتا ہے جو آپ کو چاہیے، اور وہ ساری گرہیں کھول دیتا ہے کہ جہاں جہاں آپ کی پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ وہ ساری ہرڈلز باری باری دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے اوپر تو بہت کرم ہے کہ ائمہ طاہرین نے ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا۔ جی اچھا، اب ہم چلتے ہیں کہ جو پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں، جب کسی انسان کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ غم پڑتا ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ان کے ساتھ مس ہیپ ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے حواس جو ہیں وہ کھو دیتے ہیں وقتی طور کے پر، تو جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے منہ کو پیٹتے ہیں، اپنے سر کو پیٹتے ہیں یا اپنے یو نو اس طرح سے گریبان کو چاک کر دیتے ہیں یا اپنی بالکل حالت ایسے بنا لیتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ یہ چیزیں جائز ہیں اور کس اس طرح کا بیہیویئر جو ہے وہ ہمیں اسپیشلی ہم جو کہ اہل بیت کے پیروکار ہیں ان کو ماننے والے ہیں تو کیا ان کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ شوبہ دیتی ہیں؟ دیکھیے میں بہت شکر گزار ہوں اس سوال کے لیے، کیونکہ بہرحال ہم نے آج ٹاپک ہی یہی لیا ہے، رنج و غم کے آداب، کہ آداب کیا ہیں کہ اگر انسان کی زندگی میں غم آ جائے، اور افراد کہہ بھی سکتے ہیں کہ مونا بخاری کے لیے کہنا بہت آسان ہے یہاں بیٹھ کے لیکچر کرنا کہ بھائی آپ اتنے غم میں کیوں چلے گئے، ان کو کیا پتا کہ ہم کس مرحلے سے گزرے یا ہم پہ کیا گزری، کیا بیتی ہمیں اولاد کے حوالے سے یا خدا نخواستہ یا رزق و روزگار کے حوالے سے، یا مقروض ہو گئے یا بہت بڑی کوئی ایسی آفت آ گئی گھر میں کہ ان کو کیا اندازہ ہے، یہ بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں آسانی سے ٹی وی پہ۔ دیکھیے بہترین بات کہی ہے نگت باجی نے پہلے سے، کیونکہ سوال بھی آدھا جواب ہی ہوتا ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے جو ماننے والے ہیں ان کے اندر کم از کم امید ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا، علماء کہتے ہیں بعض اوقات واجب ہوتا ہے، یہ ہم پہ واجب ہے کہ اللہ سے ہم حسن ظن رکھیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ قبر کی سختیوں میں بھی ہمارا خیال کرے گا، جو کہ وہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ اور دنیا میں تو بالکل بھی وہ اکیلا نہیں چھوڑتا، کہ اگر پریشانی بھیجتا ہے تو اس کا علاج بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے صبر، اس کے لیے جو کچھ بھی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ توکل بر خدا رکھنا چاہیے، اور خود کو پیٹنا اس طرح سے کہ سوائے ذکر امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں ان کے ذکر کے علاوہ ماتم کرنا، اپنے چہرے کو پیٹنا، اپنے لباس کو پھاڑنا، نا امیدی میں چلے جانا، ڈپریشن کا شکار ہونا، ان چیزوں کی قطعاً ممانعت ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ وہ افراد جو یہ لفظ جو ڈپریشن ہے نا، یہ دراصل اردو میں اس کو نا امیدی کی طرح لیا جاتا ہے، اور نا امیدی آپ سب جانتے ہیں کہ شرک ہے، کہ کم از کم پروردگار عالم سے آپ امید رکھیے کہ وہ سب بہتر کرنے والا ہے۔ تو پہلے سے ہی اگر ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، کیونکہ جب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ صحیح ہو جائے گا، تو آپ نے اپنا معاملہ خراب کر لیا بیماری سے، کہ آپ نے اتنا زیادہ اس کا اثر لیا ذہنی طور پہ بھی اور دل پہ بھی لیا کہ آپ بیمار ہو گئے، تو پھر اس میں لوٹنا واپس مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہ بیمار جو شخص ہوتا ہے نا اس طرح سے ڈپریشن میں جا کے، تو وہ اندھیرے میں رسی کو سانپ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور پھر صبح کو اس کو پھر احساس ندامت بھی ہوتا ہے کہ ارے یہ خواہ اس طرح سے کیوں سوچا، کہ وہ تو صرف ایک رسی پڑی تھی۔ تو یہ کبھی بھی ایسی صورت ہو جائے کہ انسان پہ بہت زیادہ پریشانی آ جائے تو اللہ سے لو لگائے، اس سے امید رکھے کہ وہ اس چیزوں کو بہتر کرنے والا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مومن بہن بھائیوں پہ بڑی بڑی طولانی پریشانیاں آتی ہیں جو کئی کئی سال تک رہتی ہیں ان کے ساتھ اور ختم نہیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پچھلی زندگی کے کچھ گناہوں کا ازالہ ہوتی ہیں، ہم اس کا مسلسل تذکرہ کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے پیچھے اس کی ساری چیز چھپی ہے، اس کی تقدیر بھی اور اس کے عوامل جتنے بھی، کہ وہ ایسے کلمات کہہ جاتا ہے، بعض اوقات سوچتا نہیں ہے، اور افراد کا دل بھی دکھی ہو جاتا ہے، ان کے دکھی ہونے کی وجہ سے بعض اوقات پھر ہم مصائب میں گر جاتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم نے ایسا کیا کیا ہے۔ تو یہ اپنے جو ہے کہ زبان کو دوسری چیزوں میں مصروف رکھیں تاکہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں کہ ہمارے اوپر پریشانیاں نہ آئیں۔
کثرت سے آغا وحید خراسانی کہتے ہیں کہ اگر بیماری آ جائے، گھر میں پریشانی آ جائے، تو صدقہ نکال کے اللہ سے تجارت کرو، کہ کثرت سے صدقہ نکالتے جائیے، ہر روز نکالیے، چاہے ایک پینی، سب بچوں کا ہاتھ لگوائیے، بزرگوں کا اپنا دائیں ہاتھ سے صدقہ نکالتی ہوں میں اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ماں باپ کا، سب کی جان مال عزت آبرو کا قربتاً اللہ، اور وہ ایک ڈبے کے اندر یا بوتل میں اس کو جمع کرتے جائیے، اور کسی مستحق کو، جب غیر مستحق کو بھی جاتا ہے تب بھی ہم جواب دیں ہوں گے مرنے کے بعد کہ ہم نے غیر مستحق کو جو ہے وہ رقم دی، کسی مستحق کا حق مار کے، اس کو بڑی رقم ہو جائے تو کسی مستحق کو دیجیے، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم انسٹیٹیوٹس میں، اداروں میں دے دیتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ صحیح ہیں کہ نہیں۔ اپنے جاننے والوں میں کوشش کریں کہ پہلے رشتہ داروں کا حق ہے ان کو پیسے دیجیے، اگر نہیں ہے تو پھر جاننے والوں میں، ہمساؤں میں، اور پھر سرکل بڑا ہوتا جاتا ہے۔ تو صدقہ جو ہے وہ بیسٹ چیز ہے بلاؤں کو ٹالنے کا، بیماریوں کو ٹالنے کا، اور رد بلا بھی ہے۔ کثرت سے صدقہ نکالیے، استغفار کرتے رہیے، انشاءاللہ اگر کوئی گھر میں پریشانی آ بھی گئی ہے نا تو وہ ضرور ٹل جائے گی۔ بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ ہمیں واقعی جو ہے اللہ کی طرف جو ہے اپنا جو ہے وہ ذہن وہ کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح سوچیں کہ آپ جو ہیں وہ ایک فیز سے گزر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب انسان غم میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی ایسے مصائب پڑتے ہیں، تو اس وہ انسان نیگیٹو ہو جاتا ہے اور نیگیٹیوٹی میں چلا جاتا ہے ہر چیز، جیسے کہ آپ نے مثال دی تھی کہ اس کو جو ہے وہ اندھیرے میں رسی بھی جو ہے وہ سانپ دکھنے لگتی ہے، اور جو لوگ ہیں اس کے اطراف کے جو مخلص لوگ ہیں وہ بھی اس کو دشمن نظر آتے ہیں اس ماحول میں۔ تو اس نیگیٹیوٹی سے کس طرح سے جو ہے وہ پازیٹیوٹی میں اپنے آپ کو چینج کرے؟ کیا آپ کوئی ایسی ٹپ ہے، کوئی ایسی آپ ہمارے ناظرین کو کوئی ایسی رہنمائی فرمائیں گی کہ ہم اس نیگیٹو ماحول سے پازیٹیو ماحول کی طرف جو ہے وہ ہم نکلیں؟ کیا ہم کریں بذات خود، ہمیں اپنے طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ جی جی، ایک اور بہت ہی ویلڈ کوشچن ہے، اور بہت ممنون ہوں میں آپ کی کہ بہرحال ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، اور خدا کرے کہ استفادہ ہو۔ پہلے میں خود اپنی ذات پہ یہ چیزوں کو لاگو کروں۔ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم جب کسی پر کوئی مصیبت بھیجتا ہے، مثال کے طور پہ بیماری، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اسے کوئی عہدہ دینا چاہتا ہے، لوگوں کی نظر میں اس کو مکرم کرنا چاہتا ہے، اس کو بہت بڑا کچھ دنیاوی عزت والا عہدہ ملنا ہوتا ہے، شہرت ملنی ہوتی ہے، تو اس پر بیماری آتی ہے، اور وہ جو منصب جو اللہ دینا چاہ رہا ہے نا، وہ بیماری کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو اس لیے کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے، نیگیٹو نہ ہو جائے، ڈپریشن میں نہ چلا جائے کہ لوگ بھی بیٹھے بٹھائے میں اچھی بھلی اور اپنی فٹنس کا بھی خیال رکھنے والی، صحت کا بھی، یہ اچانک میرے اوپر یہ کیا آ گیا ہے، یہ مصیبت کیا میرے اوپر، تو مجھے کیوں ہسپتال کی شکل دیکھنی پڑی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیماری کے بعد وہ منصب آپ کو نصیب ہوتا ہے، کہ بیمار جو ہوتا ہے وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی ہرگز نہ گھبرائیے، اس مشکل وقت سے نکل جائیے، کیونکہ وہ جو اس بیماری کے بعد آپ کو جو منصب نصیب ہوگا وہ صحت مند لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ اب یہ نہ ہو کہ بھئی یہ پروگرام دیکھ کے جو صحت مند لوگ ہیں وہ بیماریوں کی دعائیں مانگنے لگے، خدا نہ کرے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کہ جو اللہ کی طرف سے اچانک آ جائے اس کے بعد آپ کو ایک منصب نصیب ہوتا ہے۔ یہاں تک بھی ہے کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو اپنے نالین مبارک بھی اتار دیا کرتے۔ تو افراد کہتے ہیں مولا آپ نے کیوں نالین مبارک اتاری؟ فرمایا اس لیے کہ بیمار کے پاس ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رحمت پروردگار اس کے قریب ہوتی ہے۔ تو بیمار کو تو ویسے ہی گھبرانا نہیں چاہیے، بالکل بھی اس بات پہ شکوے شکایتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بیماری تو ہے، ایک تو گناہوں کا ازالہ ہوتی ہے، دوسرے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور تیسری جو اس کو پازیٹیو کرنے کے لیے بہترین چیز ہے وہ یہ کہ وہ اس کو جو بیماری کے بعد منصب نصیب ہونے والا ہے، اگر خدا نہ کرے اس بیماری سے جانبر نہیں بھی ہو سکے، تب بھی سوچئے کہ مرنے کے بعد کتنی عنایات ہوں گی، وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس زندگی میں اگر آپ کے پاس صحت بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، اور مال و متاع بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ سب ختم ہو جائے گا ایک دن، اور میں اس میں سے نکل جاؤں گی، اور یہ دنیا فانی ہے، سب ختم، فائدہ کیا ہے، سارا کچھ یہیں رہ جانے والا ہے۔ تو اس کا کوئی جو زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، سوچئے وہاں پہ آپ کو کوئی منصب نصیب ہو جائے تو یہ اس سے بڑی اور کیا ہوگی۔ یہاں تک کہ 3 دن کے بخار کے بعد 60 سال کے گناہوں کا ازالہ نصیب ہو۔ اللہ اکبر! بعض افراد کی تو اتنی زندگی بھی نہیں ہوتی، 60 سال کی زندگی کے گناہ معاف ہو گئے، مفت میں، وہ بھی۔ یہ ایک رات کا جو سر درد ہے اس سے 1 سال کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔
تو یہ ڈپریشن کا تو مجھے سوال ہی سمجھ نہیں آتا کہ ہم ڈپریس ہوں بھی کیوں، کہ یعنی اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اور انسان کے نیگیٹو ہو جائے کچھ یہ کہ تو یہ ہرگز ہرگز ایسا انسان سوچے بھی نہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ خدا نہ کرے کوئی اللہ کچھ برا کر رہا ہے، کیونکہ ایسے نیگیٹو انسان کے اندر نا امیدی کے ساتھ ساتھ ایسے خیال بھی آنے لگتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، اللہ نے مجھے کیوں چوز کیا، کیوں نہیں میری سنی جا رہی، عبادت بھی کر رہے ہیں۔ تو بالکل اپنے آپ کو آپ وہ رکھیے صبر کے ساتھ ساتھ، بلکہ شکر گزاری رکھیے کہ وہ افراد بھی ہیں جو جن کے ہاتھ پیر کاٹ کے سڑک پہ بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنے دکھ ہیں انڈیا پاکستان میں، لوگ کیسی کیسی زندگی جو ہے وہ یعنی جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پہ مجبور ہے۔ اسی لیے حکم ہے ائمہ طاہرین کی طرف سے بھی، اللہ کی طرف سے بھی، رسول خدا کی طرف سے بھی، کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیے، کہ لوگ آپ سے بھی زیادہ جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، سارا دن مزدوری کرنے کے بعد بھی کوئی ایشورٹی نہیں ہے کہ آج روٹی نصیب ہوگی۔ تو ہمیں اگر تھوڑی بہت پریشانی آ بھی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو پریشانی میں، بیماری میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو اس کی ذات میں توکل رکھیے اور شکر ادا کرتے رہیے، تسبیحات کرتے رہیے کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے، اور اس کے بعد جو اللہ کی عنایات آپ پہ ہوں گی کہ وقت آپ نے صبر سے گزارا تو انشاءاللہ تعالی ہرگز آپ کو نیگیٹیوٹی میں یہ چیزیں نہیں لے کے جائیں۔ اور ایک اور چیز ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں، ایسے صدمے آتے ہیں کہ جو کہ اس کی پوری جو شخصیت کو جو ہے وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اور جب ہماری چھوٹی عمر تھی تو ہمارے والد کا انتقال ہوا، پھر ایک شفیق ماں جو ہے گزر گئی، پھر اس کے بعد ابھی تھوڑے عرصے پہلے میرے بھائی کا انتقال ہوا۔ تو میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ہمیں اتنی ڈھارس کربلا کے واقعے سے ہمیں ملتی ہے، اور ان کے 18 بھائی تھے، لیکن جب اپنے پہ پڑھی تو پھر مجھے یاد آیا، خیال آیا کہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی چاہنے والا، اور جب بھائی بہنوں کا تو رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، تو اس کے بعد سے جیسے آپ نے کہا کہ صحت بھی نہیں ٹھیک رہی، اور بار بار میرے ذہن میں یہی سوچ آتی ہے کہ بی بی زینب نے کس طرح سے اپنے 18 بھائیوں کے جو ہے وہ لاشیں دیکھے ہوں گے، اور ہمارا پیار تو دنیاوی پیار ہے، کوئی اتنا ہم وہ نہیں دعویٰ نہیں کر سکتے ہمیں ہمارے بھائی سے کتنا پیار تھا، لیکن وہ ہستی کے جس نے اپنے نکاح نامے میں شرط رکھوائی تھی کہ میں اپنے بھائی کو ہر روز جو ہے وہ ملنے سے نہیں روکنا، سبحان سفر پہ جائیں اللہ۔ گے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی جو ذات ہے اس سے ہم تقویت لیتے ہوئے ان کے شان میں چند اشعار کہتی ہوں، سب کے ہمارے تمام ناظرین کی تقویت کو بڑھانے کے لیے، کہ وہ بسم کربلا اللہ میں بسم اللہ۔ قافلہ سالار بن گئی، وہ کربلا میں قافلہ سالار بن گئی، سب کی حفاظتوں کی وہ تلوار بن گئی، وہ نینوا سبحان میں اللہ۔ امنی دیوار بن گئی، باد حسین عزم کا کردار بن گئی۔ یعنی دیکھیں وہاں ہاں 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 ہاں، کوئی مرد ماشاء اللہ ماشاء شخصیت اللہ۔ نہیں تھی، اور بی بی جو تھی وہ ایک امامت کی بھی حفاظت کر رہی تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو تو کہ خدا کے حکم سے بیماری میں مبتلا تھے، ان کی بھی وہ حفاظت فرما رہی تھی، تو کتنی نڈر اور کتنی جانباز خاتون تھی، اور ان سے ارشاد۔ ہمیں جو ہے وہ تو یہ بی بی نے جب یہ کہا کہ میں نے خوبصورتی کے علاوہ کربلا میں خدا کے خوبصورت کچھ نہیں دیکھا، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ بی بی اصل میں کہنا کیا چاہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی بی بی، اور اس سے ہمیں کس طرح تقویت ملتی ہے اپنے اس پرآشوب ماحول میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں خود تھوڑی دیر کے لیے یہ کہ یہ ہمارے لیے مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں جو سب سے بڑی مشعل راہ ہے وہ کربلا ہے، اس لیے کہ کربلا کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں صبر ملتا ہے، اور کلیجے کو سکون بھی ملتا ہے، امید کی کرن بھی جاگتی ہے کہ اگر وہ ہستیاں کہ جن کے لیے کائنات بنی انہوں نے اتنا صبر کیا، بلکہ صبر نہیں شکر کے سجدے کرتے نظر آتے ہیں، کہ جب خیمے جل رہے تھے جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں کہ جب میں مولا سجاد کو اس جلتے ہوئے خیمے سے لینے گئی تو مولا شکر کا سجدہ بجا لا رہے تھے کہ پروردگارا تیرا شکر ہے کہ چاہے میرے بابا کا یہ گلا کاٹ دیا گیا، میرے بھائیوں کے کو اس طرح سے شہادت ملی، لیکن تیرا لا الہ الا اللہ بچ گیا، محمد الرسول اللہ بچ گیا، ہم کتنا شکر ادا کریں تیرا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو مصیبت پہ صبر نہیں کرتی، شکر کرتی نظر آتی ہیں۔ تو بہرحال جناب زینب کے کیا کہنے ہیں کہ جب یزید ملعون نے جملہ کہا تھا نا بی بی کو دربار میں، کہ بی بی جب کلام نہیں کر رہی تھی تو بار بار بی بی سے کلام کر رہا تھا، تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اللہ نے تیرے بھائیوں کو مار دیا، تجھے برباد کر دیا، تیرے بیٹوں کو مار دیا۔
اس وقت بی نے کہ جو اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہی ہیں، کلام کرنا ہی نہیں چاہتی ہیں، کہ لائق کلام ہی نہیں سمجھتے تم جیسوں کہ ہم تم سے بات کرنے کو کے لائق نہیں سمجھتے تمہیں. اس وقت بی نے سر اٹھا کے کہا کہ میں نے اللہ سے سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں دیکھا، کہ وہ پروردگار عالم جس نے ساری کائنات بنائی، دنیا کو مزین کیا، مسخر کیا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے اس جملے سے ہم پروردگار سے معاذ اللہ کہ اپنا رخ پھیر لیں گے کہ پروردگار نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ، کہ ہمارے لیے سب بنایا اور ہمارے ہی لیے سب کر دیا؟ نہیں، کہ جناب امام حسین علیہ السلام علی اکبر جیسے بیٹے کے لاشے پہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا رضن بقضائے تسلیم امرے، کہ اگر اکبر چلا گیا تو میں اپنا سر بھی دینے کے لیے راضی ہوں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. کہ جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام، جناب زینب فرماتی ہیں کہ خیمے میں کچھ دیر کے لیے آئے تھے استراحت کے لیے، کہ مولا کو کوئی رنج و غم نہیں تھا کہ اگر میں کربلا نہ ہی آتا تو میرا بیٹا بچ جاتا. اتنی محبت تھی حضرت علی اکبر سے، جو ساری ساری رات بیٹے کا یہ کہ گہوارے میں بھی آ کے دیدار کر رہے ہیں، مولا کو نیند نہیں آتی کہ نانا کی شبیہ جیسا بیٹا نصیب ہوا. اس کے باوجود بھی کہ جو امتحان میں ہے حسین ابن علی لیکن شکایت نہیں کرتے، انہی کی بہن ہے شریکت الحسین، ہر معاملے میں شریک ہیں، اپنے بھائی کے جو حجت خدا بھی تھے، کہ جناب زینب کی بھی زبان پہ حرف شکایت نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سے سوائے خوبصورتی، اس کے نور کے علاوہ ہمیں کچھ نصیب نہیں ہے، کہ اگر وہ ہماری جان چاہے تو ہم اس کو بھی دینے کے لیے اب سب کچھ بھی دے دیا، اس کے باوجود اور بھی جو کچھ وہ چاہتا ہے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، ہم اپنی آزمائش میں پورے اتریں گے. جناب زینب کی زبان پہ شکایت نہیں ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا سے چلا بھی جائے تو صبر اسی لیے آتا ہے کہ کم از کم ہم نے ان کو پیار و محبت کے ساتھ، ان کو بہت احترام اور تقدیم کے ساتھ ان کو غسل و کفن دیا، بہترین طریقے سے ان کا نماز جنازہ ہوا، بہترین قبر کا انتخاب ہوا، دفنائے گئے. لیکن وہ ہستیاں جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جناب زینب دیکھ رہی ہیں کہ پورے بدن پہ ایک نگینے کے برابر بھی جگہ نہیں ہے کہ بی بی بوسہ دے سکیں، یہاں تک کہ کٹے ہوئے گلے پہ بی بی نے لبوں کو رکھا اور پھر مدینے کا رخ کر کے کہا کہ اماں گواہ رہنا، میں نے حسین کا بوسہ دے دیا، میں نے وعدہ کیا تھا میں آخری وقت میں آپ کی طرف سے بوسہ دوں گی، کٹے ہوئے گلے پہ بوسہ میں نے دے دیا. تو یہ جناب زینب کی کتنی محبت ہے بھائی سے، جو رہ نہیں سکتی. کہ آپ نے بھی شروع میں جملہ کہا کہ جنہوں نے اپنے نکاح نامے میں یہ شرط رکھوائی تھی کہ دن میں ایک مرتبہ زیارت کی اجازت ضرور ہو، کہ وہ بہن جو زندہ ہی نہیں رہ سکتی بھائی کو دیکھے بغیر، تو انہوں نے باقی کی زندگی کیسے گزاری. کہ یہاں تک بھی روایت کہتی 1 سے 2 سال تک بس بی بی زندہ رہی ہیں، زندہ نہیں رہ پائی تھی جناب زینب. لیکن یہ حرف شکایت نہیں ہے کہ اگر پروردگار کی راہ میں دیکھ رہی ہیں کہ اگر بھائی نے سب کچھ اللہ کے راہ میں دیا ہے تو جناب زینب بھی شریکت الحسین ہیں، ثانیہ زہرا ہیں، ہر مقام پہ یعنی صبر کر رہی ہیں، اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرتی. کہ یہاں تک کہ جملہ آخر میں بس یہ کہوں کہ جب مولا امام سجاد نے پوچھا تھا نا زندان میں کہ پھوپھی اماں آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی نماز شب بھی اس حالت میں کہ جب ہاتھ پسے گردن ہے کھڑے ہو کے انجام دیتی ہیں. کہا کہ بیٹا کھانا اتنا کم آتا ہے کہ میں بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں. یعنی جتنی عرصے بی بی زندان میں رہی، بی بی کو کھانا نصیب نہیں ہوا کہ پانی پہ اکتفا کرتی رہی علی کی بیٹی، اس وجہ سے اتنی نقاہت کے بعد بی بی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی. تو لیکن اس کے باوجود بھی عبادت میں کمی نہیں آتی، کہ شکوے شکایتیں زبان پہ نہیں ہے کہ جب سب کچھ ہی ختم ہو گیا تو اب عبادت کیسی. لیکن اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ کوئی کبھی زندانوں میں اس طرح سے عبادت نہیں. جی بہت ہی یعنی کہ احسن انداز سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ انسان کو جو ہے وہ نا امیدی نہیں اختیار کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ کی طرف سے امید اور حسن ظن اللہ کے ساتھ رکھنا چاہیے. اور کہنے کو تو بہت کچھ ہے اور پوچھنے کو بھی بہت کچھ ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. تو میں چاہوں گی کہ آج اسپیشلی ہماری ان تمام بہنوں کے لیے کہ جو کہ پریشان حال ہیں اور مصائب و آلام کا شکار ہیں اور اپنی پریشانیوں کے حوالے سے ہم سے دعا کی طالب ہیں، تو میں چاہوں گی ان تمام لوگوں کے لیے آپ دعا کروا دیں آخر میں، اور تمام ہمارے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور جن کے بچوں کی طرف سے پریشانیاں ہیں اور جو بھی ان کے مسئلے ہیں ان کے لیے آپ تھوڑی دعا کروا دیجیے. بسم اللہ. جی بہت مہربانی. اپنی بہن بھائیوں سے بس ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں دعا سے پہلے، اور اسی بات کو مقدمہ بناؤں گی دعا کا بھی، کہ مرنے کے بعد قبر سے لے قبر کی منازل اور پھر برزخ کی منازل اور وحشت کا جو دن ہے، جو روز محشر ہے، کہ کسی کو کسی کی نہیں پڑی ہوگی، ماں باپ بچوں سے اپنا چہرہ چھپا رہے ہوں گے،
اور بہن بھائی دوست احباب کوئی کسی کو نہیں جانے گا, کوئی سب چاہیں گے کہ بس میری بخشش ہو جائے, اس مصیبت کے وقت سے ہم باہر نکل جائیں. تو وہ اصل مصیبت کا وقت تو وہ ہے, وہ جو میں نے جملہ شروع میں کہا کہ جو اصل قیامت تو تب آتی ہے انسان پہ جب وہ اس کے اوپر موت طاری ہوتی ہے. تو وہ قیامت سے تو وہ گزرتا ہے اس وقت, تو اس وقت کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اور ابھی دنیا کی مشکلات کو مصیبتوں کو اپنے اوپر طاری نہ کیجیے, اس سے کہیں بڑے مرحلے تو مرنے کے وقت سے لے کر میں روز محشر تک آئیں گے ہمارے اوپر. اللہ جانے برزخ میں کیسی کیسی گھاٹیاں کیسی کیسی منازل ہمارا انتظار کر رہی ہیں. اور بس یہ ہے کہ کوشش کریں کہ مصیبت کے وقت میں اللہ کے قریب ہو جائیں, کثرت سے استغفار اور توبہ کریں تاکہ ہم ان مسائل سے نکل آئیں, اور وہ جو آخرت کی منازل ہے اس کے لیے کام کریں, اپنے اعمال کو بہتر بنائیں کہ یہ سب ہمارے یہ مصیبتیں بیماریاں ہم سب کے ہمیں پاک کرنے کے لیے اللہ دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ ہم ان منازل کے لیے خود کو تیار کر لیں. پروردگارہ جتنے بہن بھائی ہمارے پریشان حال ہیں, مقروض ہیں, یا زندانوں کی سختیوں میں ہیں, یا اولاد کی طرف سے پریشان ہیں, یا بیماریوں میں مبتلا ہیں پالنے والے, ان سب کی پریشانیوں کو بحق محمد و آل محمد دور کر دے. پروردگارہ واسطہ تجھے حسین ابن علی کے کٹے گلے کا, پروردگارہ واسطہ زینب کبریٰ کے رسن زدہ بازوؤں کا کہ بی بی ناقے پہ کس طرح سے سوار تھی کہ بچے گودوں سے گر گر کے شہید ہو رہے تھے. پروردگارہ ان اوقات کے واسطہ دینا چاہتی ہوں. پروردگارہ ہمارے بہن بھائیوں کی تمام پریشانیوں کو دور کر کے ان کی مرادوں کو بھر لا. پروردگارہ جس گھر میں بزرگ ہیں ان کو صحت کے ساتھ عمر نوح عطا فرما. پروردگارہ جن بدنصیبوں کے گزر گئے ان کی قبروں کو منور فرما, ان کے درجات بلند کر دے. پروردگارہ ہم سب کو نیک و صالح اولاد عطا کر دے, جن کو دیے ہیں ان کی اولاد کو بہترین انداز سے بڑا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نسلوں میں عزاداری اور عبادت گزاری ڈال دے. پروردگارہ جوان بچوں کے والدین کے کلیجے ٹھنڈے کر دے, ان کے لیے غیب سے اچھے رشتے بھیج دے. آنے والے ہمارے مولا و آقا کا ظہور جلد از جلد ہماری گنہگار آنکھوں کو دیکھنا نصیب فرما. آنے والے آخری دعا کے ہدایت ٹی وی چینل کے لیے ضرور دعا کیا کیجیے. یہ ہمارے لیے اتنے پیارے پروگرام لاتے ہیں, اور خود سب سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا ان پروگرامز کے ذریعے موقع ملتا ہے, اپنے گناہوں پہ بھی نظر ثانی کرنے کا موقع ملتا ہے, توبہ بھی نصیب ہوتی ہے. پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, اور ہماری بہت ہی پیاری ہوسٹ نگہت زیدی صاحبہ کو بھی صحت زندگی عطا فرما, انہیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت مہربانی. بہت شکریہ, بہت ہی مشکور و ممنون ہوں. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, اور آپ کو بھی اپنی خاص کنیزی میں جگہ عنایت فرمائے. صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کا سایہ ہمارے اوپر قائم و دائم رہے. بہت شکریہ خواہر. بڑی مہربانی. جی ناظرین, اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. لیکن اگر کوئی بھی فیڈ بیک ہے, کوئی بھی ایسا موضوع ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس پلیٹ فارم سے زیر بحث لائیں, تو ہمیں ضرور اپنی فیڈ بیک دیجیے گا, ضرور ہمیں ٹیکسٹ کیجیے یا ای میل کے ذریعے ہمیں بتائیے. اور اس دعا کے ساتھ میں اجازت طلب کہ اللہ تعالیٰ خداوند تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی مشکل کو دور کرے, اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر, ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.